जैसे पंजाब हुकूमत ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की और उसमें कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मर्तबा इतनी कामयाब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो सामने देखने में आई है। तो हमने पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर एक प्लान किया है जिसको अमली जामा 2-4 दिनों में पहनाएंगे, ताकि जो रेलवे की जगह है वो जितने भी पावरफुल शख्स के पास है, जितने भी इन्फ्लुएंस वाले के पास है, वो सारी हम इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत के मॉडल पे वापस लेंगे। जो बाकी मांदा हमारी ज़मीनें हैं उन सब का प्लान तमाम 8 DSS को दे दिया गया है कि 1 साल का टारगेट हमें वो देंगे। किसी जगह 1.5 अरब का है, किसी जगह 2 अरब का है, कि उन्होंने हमें इकट्ठा करके देना है ताकि हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकें। इसके साथ साथ हमारे स्टेशन जो हैं उसको भी हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। और कल रात को जो मीटिंग हुई, साथ साथ मैं उन मीटिंग्स का पंजाब हुकूमत का भी हवाला देता जाऊं, उसमें लाहौर का स्टेशन और रावलपिंडी का स्टेशन, ये दोनों पंजाब हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिए हैं। इनके अंदर जो लेटेस्ट इस वक्त स्टेशन दुनिया के अंदर मौजूद हैं एलिवेटर के साथ, उनकी पूरी जो मेजर्स होते हैं प्रोटेक्शन के, उनके साथ बेहतरीन लाउंज के साथ, वॉशरूम के साथ, क्लीननेस के साथ, ये सारी चीज़ें साइनेज के साथ, ये सारी चीज़ें दोनों स्टेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ PHA से हमारा एक एग्रीमेंट था लाहौर की हद तक जहां हमारा ट्रैक गुजरता है, 2016 से पेंडिंग था। उस पर थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ, कोई 500 मीटर का, आधा किलोमीटर का, उसके अलावा नहीं हुआ। वो उसकी एग्जीक्यूशन आज शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारा पंजाब का जितना एरिया लाइन गुजरती है उसके इर्द गिर्द फॉरेस्ट सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ मरियम औरंग साहिबा साहब की मौजूदगी में एक बड़ा प्लान जो है वो रेलवे के जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ मिल बैठ कर तय होने लगा है। उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है पूरे पंजाब के अंदर वो हम करने जा रहे हैं। लेवल क्रॉसिंग सबसे बड़ा, आपको पता है कि एक्सीडेंट जो है इसकी बदौलत होते हैं, वो भी पेंडिंग था 2016 से, वो भी एक सारे का सारा जो है वो इस आने वाले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा काम जिसके लिए वजीर आला पंजाब, जिन्होंने हमें खुद कहा, रेलवे वालों को, मुझे एज ए वजीर कहा कि हनीफ भाई मैं चाहती हूं कि जो आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी पंजाब के अंदर सर्विसेज जो हैं वो अबेंडन है, उनको रिस्टोर करें और उसके लिए जितने पैसे आपको चाहिए मैं दूंगी। उस सिलसिले में हम रात गए हुए थे। हमने 6 रूट्स जो हैं वो उनको दिए, उसके ऊपर एस्टीमेट बना के लेके गए हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को वो गैर मुल्की दौरे पे कल निकल रही हैं या 11 को, तो उसके बाद जब वो आएंगी तो 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला उनके साथ हमारी एक मीटिंग होगी। बाकी सब चीज़ों की अप्रूवल जैसे मैंने आपको कहा वो मिल गई। इस सिलसिले में उनके साथ बैठकर एक प्लान तैयार किया जाएगा और वहां पे जो छोटी ट्रेन्स हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा जो विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में आएंगी और वो भी उन रूट्स पे चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने हमसे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान का, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 160-180 तक की कोचेज हैं लेकिन हमारा ट्रैक इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर कोचेज मौजूद हैं तो इस ट्रैक की लागत कितनी आएगी वो हमें कास्ट निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके अलावा जो हम, क्योंकि मैं बार बार बात कहता आया हूं, पहले दिन से कह रहा था कि ये रेलवे हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं शुक्रगुजार हूं हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटेजिक एसेट पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है ये मैंने अपने सारे जितने मेरे इर्द गिर्द मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट है अपने कामों में। मैंने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा किया, वहाँ जो कोचेज बन रही हैं जो चाइना से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, आप यकीन माने मेरे इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे एक ज़र्रा बराबर भी उस कोच में जो इंपोर्ट हुई है और वो जो बना रहे हैं एक ज़रा भी फ़र्क नहीं है। इसके साथ साथ हम जो काम करने जा रहे हैं
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے 14 سکول وہ انشاءاللہ تعالیٰ آؤٹ سورس، پرائیویٹائز نہیں، آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کی ترجیح پہلی ترجیح ہوگی، اور ان کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد ان کی کوالٹی ایجوکیشن اور انوائرمنٹ جو ہے وہ یکساں تبدیل ہو جائے گا، ہمارا انفراسٹرکچر تبدیل ہو جائے گا، جگہ ہمارے پاس رہے گی۔ 8 ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ان کا روڈ شو جو ہے وہ 15 تاریخ کو ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جو ٹرینز آؤٹ سورس ہیں 9 کے قریب، اس کے علاوہ ہم ایک یکدم، کیونکہ ہماری ٹوٹل ٹرینز کی تعداد آپ کو پتہ کافی ہے، لیکن ایک دم ہم سارا کچھ آؤٹ سورس کو پھینکنے نہیں جا رہے، یہ کام بڑی ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن 8 سے 9 ٹرینز اور بلکہ 10 ٹرینز کا میں نے سی او صاحب کو آج کہا ہے، ٹارگٹ دیا ہے کہ اس کا پلان تیار کریں آؤٹ سورس کرنے کا۔ اس کے علاوہ فریٹ ٹرین ایک بھی آؤٹ سورس نہیں ہے، ساری کی ساری آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی روڈ شو کریں گے۔ تمام کام جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت، یہ شفافیت کا لفظ جو ہے سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ آ جائے آپ کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی فیکٹریز ہیں یا جتنے ریزیڈینشل ایریاز ہیں، اس کے اندر جو میٹرنگ ہے، اگر میٹر نہیں لگا ہوا، وہ تقریباً ہمارے پاس 26,000 کے قریب ریکوائرمنٹ تھی، 21,000 ہم نے ایڈریس کر لی۔ 4 سے 5,000 میٹر لگنے ریزیڈینشل ایریا میں وہ باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ لگ جائیں گے۔ سولرائزیشن وہ بھی پروجیکٹ ہمارا آن گوئنگ ہے، اس پہ بھی ہمارا واشنگ ایریا، یعنی ہر چیز جو ہے، جو میں ابھی افسوس کر رہا تھا اس کینٹ اسٹیشن کو دیکھ کے، ماشاءاللہ ہے تو یہ بھی ہسٹوریکل، کیونکہ سارے اسٹیشن ہسٹوریکل ہیں، لیکن یہ تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں، میں تو نہیں ان کو کہہ سکتا۔ آپ نہیں آپ بیٹا پیچھے ہو جائیں، نہیں پیچھے ہو جائیں نا یار، ہیلو نہ بیٹا ہو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، ہو جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم آؤٹ سورسنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارے ریونیو۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں 3 سے 4 کمپنیز جو پہلے سے کام کر رہی تھی، جن کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے شکوک و شبہات تھے، اور ان کا اظہار ریلوے میں گردی کے دور کے اندر 12,000 قریب شہید ہیں، 20,000 کے قریب ڈسیبل ہوئے ہیں۔ آپ اس پروفیشنل فوج کو جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر، کہ یہ دہشت گرد پاکستان کے جس کونے میں چھپا ہوا ہوگا ہم اس کا پیچھا کریں گے، یہاں سے نکل کے افغانستان جائے گا یا کسی اور ملک جائے گا، وہاں بھی اس کا پیچھا کریں گے، اور کیا ہم نے۔ یہ کسی صورت ہم سپیئر نہیں کر سکتے، اور مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی میٹھی گفتگو کی دہشت گردوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کی بات اس سے ہوتی ہے جو ناراض ہو جائے اور راضی ہونے کے لیے تیار ہو۔ جو آپ کی فیڈریشن کو نہیں مان رہے، جس میں میں نام لے دیتا ہوں، مارنگ لانگو جو ہے، جس کا والد جو ہے دہشت گرد تھا، جس نے کہا میں نے 250 پنجابیوں کو مارا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ دشمن کی سازش دیکھیں کہ وہ مار کس کو رہے ہیں۔ کوئی بلوچ جو پاکستانی ہے، بلوچ ہی، جیسے خدا نہ خواستہ لاہور میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، تو اس میں جو فیسیلیٹیٹر نکلتا ہے وہ پنجابی نکلتا ہے۔ وہاں کراچی والا جو ہے، یہ پولیس والے ہمارے آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ لیڈ جاتی دوسروں کے پاس جاتی ہے، فیسیلیٹیٹر ہم ہی ہیں۔ آپ جب غریب پنجابی کو مارتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کس نے دیا؟ ہمارے دشمن نے۔ کیا آپ پنجابی کو مارے یہاں تاکہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر ریئیکشن آئے؟ لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا، وہ پنجابی ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، سرائکی ہو، وہ پہلے پاکستانی ہے، بعد میں یہ ہے۔ اب جو کہتا ہے جی میں تو پہلے آزاد بلوچستان چاہتی ہوں، لوں گی،
ہم آپ کو آزاد بلوچستان دیں گے, مانگے تو صحیح دوبارہ, جو مانگے گا اس کو انشاءاللہ عبرتناک انجام اس کا ہوگا. اسی طرح ایک اٹھا ہے, وہ کہتا ہے مجھے پختونستان چاہیے جس کا نام منظور پشین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جو فیڈریشن کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں, جو ویپن استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان سے کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے؟ یہ کوئی نئی باتیں ہیں, یہ کوئی چھپی باتیں ہیں. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی ہم نے 150 سال کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی, کوئی کہتا جی فتح نہیں کرنے دیا. بابا جی ایک بندوق کی وہ لڑائی ہوتی تھی, بندوق کی. یہ بندوق سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے. اب جہاں جس کھڈ میں آپ ہیں وہاں پہ ہم آپ کو مار رہے ہیں اور ماریں گے. یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ویزے کے بغیر جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے. ہم یہاں سے ہندوستان نہیں جا سکتے, ہم یہاں سے کسی دنیا کے کسی ملک میں برما نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے. تو آپ ویزے کے بغیر یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی ویزے کے بغیر نہیں آئے گا. جو ویزے کے بغیر آیا ہے, جو انلیگل ہے, غیر ملکی ہے, اس کو اس پاکستان سے نکالے گے. ہم سب نے نشاندہی کرنی ہے اگر آنے والے ہمارے اپنے بچوں کی نسلوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے, یہ پیغام ہے ساری جماعتوں کے, اور اس جماعت کے لیے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کو شادیانے بجائے یا جو اسسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, ان کے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ آپ پاؤں پکڑ رہے ہیں, آپ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے تو اپنے بندوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو روز کہا جاتا تھا جائیں جا کے, لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, کئی دوست ہمیں جب سیاسی طور پہ مجبور کرتے ہیں نا, سر فلاں کام کروا دیو, کسی کو پتہ نہیں لگے گا. میں کہ تیری بھول لے, تیرے تو پہلے سب کو پتہ لگ جائے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ہمیں تو پہلے بھی پتہ تھا. لیکن جن کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے, اور وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. مان اس لیے نہیں رہے کہ آپ نے پاکستان کی ان انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے جس پہ دشمن پچھلے 77 سال سے خواب دیکھ رہا تھا. آپ نے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے, آپ نے شہداء کے لواحقین کا, شہداء کا مذاق اڑایا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ پہلے بھی انجام کو پہنچے ہوئے ہیں, باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچے گی. جس نے سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق, اور جس نے اس پاکستان میں رہنا ہے اس نے اس فیڈریشن کو مان کے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس نے قیامت تک قائم اور دائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس میں سب جتنی قومیں آباد ہیں وہ اس کے ماتھے کا جھومر ہے, اور سب نے اس کے لیے اپنی اپنی قربانی دی ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان کی دن رات محنت کے نتیجے میں جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں, وہ دنیا کے جو بڑے بڑے اکانومی کے انڈیکیٹرز کو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں, میں نہیں کہہ رہا مگر میں کہوں گا تو یہ میرے اپنے لیڈر کے لیے خوشامدی الفاظ ہوں گے, لیکن اس کی دن رات محنت کے نتیجے میں اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. ہم نے اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا. دودھ کی نہریں نہیں بہی, روزگار اس طرح بھی نہیں نکلا. میں کہتا ہوں کاروبار بھی ہمارا, لیکن جو بجلی کی قیمت کم کی ہے وہ ابھی 1 سال میں اتنی کم کی ہے نا, اگلا سال بھی ہے, اس سے اگلا سال بھی ہے. اور ان کا ایمان ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ جب تک ہم اپنی پروڈکشن کاسٹ کم نہیں کریں گے ہم اپنے کارخانے نہیں چلا سکتے, ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو کسی صورت بھی نہیں, ہم دوسرے ممالک سے. اس کے اوپر ان کا جو احسن اقدام ہے وہ آپ کے سامنے. پاور پلانٹس کے حوالے سے جو گفتگو تھی, یہ میں نے سب سے پہلے نیشنل اسمبلی کے اندر حکومت میں ہوتے ہوئے اس کو اٹھایا تھا. 29 کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے, باقیوں کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے اکانومی کی بات, فارن پالیسی, میں کہتا ہوں کہ فارن پالیسی پہ میں وزیر اعظم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ کوئی ایک دوست ملک ہمارے ساتھ ان تبدیلی والوں کی حکومت میں ہمارے ساتھ نہیں رہ گیا تھا. سب چلے گئے, سب نے ہمیں بائے بائے کہہ دیا. لیکن آج الحمدللہ ان کے علاوہ بھی
जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके के साथ, इसी कमिटमेंट और इसी जदोजहद के साथ ये सफ़र जारी रहा तो हम इंशाल्लाह हर साल एक नया टारगेट जैसे रेलवे में हमने सेट कर रहे हैं, इसी तरह इस पाकिस्तान की तरक्की में सेट करते जाएंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमती जाएगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।